किताब का नाम मेंढा साईं माई फ्यूडल लॉर्ड, मुसन्नफ़ा तहमीना दुर्रानी। बाब नंबर 4, सियासी हैवान का दूसरा हिस्सा। बेनज़ीर पर उन बातों का असर होना ही था। वो हमेशा से पुराने वफादारों या बेवफाओं की तरफ से चुकन्नी रहती थी। उसके जो अंकल थे, उन्हें फालतू कहना तो अभी काबिल वक़्त था, लेकिन उसने ठान ली कि उनसे दबकर नहीं रहेगी। मुझसे मुस्तफ़ा की जो बातचीत होती रहती थी, उसमें से मैंने अंदाज़ा लगाया कि वो बेनज़ीर को मौका देने पर आमादा था। उसकी इंग्लैंड आमद के वक्त वो उसे अपनी कायद के तौर पर कबूल करने में बिल्कुल मुखलिस था। वो सीनियर सियासी मुदब्बर का किरदार अदा करने के लिए पूरी तरह तैयार था और उम्मीद रखता था कि बेनज़ीर उसकी सियासी फरासत से इस्तिफ़ादा करेगी। उन्हें पता था कि अब वो उस वाहिद सियासी जमात की सरबराह है जो ज़िया को इक़्तिदार से हटाने की तहरीक के अव्वल का काम कर सकती है। लेकिन बेनज़ीर के रवैये से मुस्तफ़ा के खुलूस पर ओस पड़ गई। मरकज़ी कमेटी के हर इजलास से मुस्तफ़ा बेनज़ीर से पहले से भी ज़्यादा बददिल और मायूस होकर लौटता। पुरानी यादों ने फिर ज़ोर बांधा और उन्हें रह रह कर वो इजलास याद आने लगे जिनकी सदारत भुट्टो साहब करते थे। जब हम मरकज़ी कमेटी के किसी इजलास में शिरकत करते तो हमारे दरमियान संजीदा बहस मुबासा होता। बतदरीज कोई स्ट्रेटजी तरतीब दी जाती, हम काबिल अमल फार्मूले तजवीज़ करते, मसाइल को निपटाते। ना कभी ला हासिल बहसें होती, ना कभी सारी कार्रवाई से किसी ज़ेर बहस मसले को टरखाना मकसूद होता। हम इतना कुछ सीखते। हर अजलास अजीम जहनों के टकराव के मानंद होता, फ़तीन जहनों का टकराव। भुट्टो साहब यके बाद दीगरे हमसे इस तरह काम लेते, किसी को बढ़ाते किसी को घटाते, कि समा बन जाता। हम बेहतरीन कारकर्दगी का सबूत देते। जिस टीम को भुट्टो साहब ने अपने गिर्द जमा कर रखा था, उसके मुकाबले में पिंकी तो 19 बरस से कम उम्र की 11 की क़यादत कर रही है। तबीयत को इस कदर उलझन होती है कि कुछ भी नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं कर सकते। जाम साहब हों या नौजवान मुर्तज़ा जतोई या वो ब्रिगेडियर उस्मान या डॉक्टर नियाजी, इन जैसे लोगों से और उम्मीद भी क्या की जा सकती है। हर बात मजाक बनकर रह गई है। हैरत ही क्या जो ज़िया आराम से बैठा हो। इस तरह हिज़्ब इख्तलाफ हो तो वो 100 साल तक हुकूमत कर सकता है। एक्शन का कोई मंसूबा सिरे से है ही नहीं। हर इजलास इस फैसले पर ख़त्म होता है कि शोरश में शिद्दत पैदा की जाए, लेकिन किस तरह। ये शायद पहली मर्तबा हुआ कि ज़िया के पास 6 महीने और हैं वाले मशहूर नज़रिए को बलाए ताक रखने की नौबत आई। एक मर्तबा मुस्तफ़ा ने बेनज़ीर से 2-2 हाथ करने की ठान ली। इजलास में शरीक होने से पहले उसने मुमताज़ और हफीज़ से मशवरा किया और एक अहम मसले पर उनकी हमायत चाही। मसला ये था कि पीपल्स पार्टी अल-ज़ुल्फ़कार के बारे में क्या मौक़िफ़ इख्तियार करे। मुस्तफ़ा का इस्तदलाल था कि अल-ज़ुल्फ़कार पार्टी पर बोझ बन गई है और जनरल ज़िया उससे खूब फ़ायदा उठा रहा है। वो चाहता था कि पार्टी अपने दहशत पसंद बाजू से ख़ुद को दूर कर ले, उससे कोई ताल्लुक़ ना रखे। ये हसास मामला था, लेकिन मुस्तफ़ा महसूस करता था कि उसे सुलझाया जाना चाहिए। हफीज़ और मुमताज़ की हिम्मत ना हुई कि मुस्तफ़ा का साथ दें। मुस्तफ़ा ने अकेले ही हमले का आगाज़ किया। उसने कमेटी को बताया कि उसके ख्याल में भुट्टो के साहबज़दगान अपना रोमानी मुहिम जोई का शौक़ पूरा कर रहे हैं। उसने कहा कि पार्टी की इतनी बसात नहीं कि फ़ौजी जनरलों से टक्कर ले सके। पीपल्स पार्टी को अल-ज़ुल्फ़कार के बारे में कोई वाज़ेह बयान जारी करना होगा। हम महज इस बिना पर उनके जराइम अपने सर नहीं ले सकते कि हमारे उनसे मरासम है या रिश्तेदारी है। तुम्हारे भाई की जल्दबाजी की वजह से हम अपने पक्के और साबित कदम कारकुनों से महरूम होते जा रहे हैं। बेनज़ीर बिफर गई। पार्टी की शरीक चेयरपर्सन के बजाय वो अचानक मीर और शाहनवाज़ की बड़ी बहन बन बैठी। मैं इजाज़त नहीं दूंगी कि मीर मुर्तज़ा और शाहनवाज़ भुट्टो का जिक्र इस हतक अमेज़ अंदाज में किया जाए। मुस्तफ़ा ने तरकी बतरकी जवाब दिया। इस मसले पर तुम्हें बातचीत करनी ही होगी। तुम्हारी पसंद नापसंद यहाँ नहीं चलेगी। इस बात का हमारी पार्टी से बड़ा गहरा सरोकार है। हमें ऐलान करना पड़ेगा कि हमारा दहशत पसंदी से बिल्कुल कोई ताल्लुक़ नहीं। बेनज़ीर का ज़ब्त जवाब दे गया। वो रोने लगी और आंसू बहाती हुई उठकर इजलास से भाग गई। जाम सादक और हफीज़ ने इसरार किया कि मुस्तफ़ा जाकर बेनज़ीर से सुलह सफाई कर लें। उन्होंने कहा कि बेनज़ीर के साथ ये समझ कर पेश आना चाहिए कि वो अड़ियल लड़की है
جو اپنی تردید میں ایک لفظ سننے کو تیار نہیں۔ مصطفیٰ نے ان کی بات مان لی۔ انہوں نے بیڈ روم میں جا کر بے نظیر سے صلح جو انداز میں گفتگو کی۔ مصطفیٰ وضاحت کرتا رہا، وہ وکالت کرتی رہی، آپ لوگ ہر وقت مجھے کونے میں دھکیلتے رہتے ہیں، میری کچھ سمجھ میں نہیں آتا کس پر اعتبار کروں کس پر اعتبار نہ کروں۔ آپ لوگوں کے طرز عمل کی وجہ سے مجھے اتنی مشکل پیش آ رہی ہے، مجھے کچھ پتہ نہیں چلتا کہ ان سب معاملات سے کس طرح نپٹا جائے۔ مصطفیٰ نے وضاحت کی کہ سیاست میں اختلاف رائے کو اپنی حد تک نہیں سمجھنا چاہیے، یہ سیاست ہے، تمہیں یہ باتیں سمجھنی ہوگی، تم ایسے بہت سے لوگوں سے ملو گی جو تم سے اختلاف کریں گے، ہر بار تم یوں بچوں کی طرح روٹ کر فیل نہیں مچا سکتی، اپنے جذبات پر ذرا قابو پاؤ اور زیادہ استقامت کا ثبوت دو۔ اجلاس دوبارہ شروع ہوا۔ بے نظیر نے صدارت سنبھالی۔ بہت جلد مصطفیٰ نے دوبارہ نکتہ چینی شروع کر دی۔ بے نظیر اٹھی اور آنسو پینے کی کوشش کرتی ہوئی دوڑ کر اپنے بیڈ روم کے تخیلیے میں چلی گئی۔ وہ بہت ہی حساس اور پریشان تھی، اسے اپنے پر اعتماد نہ تھا۔ شریک چیئر پرسن کے رو بیٹھنے کی کہانی ہر طرف کسی لطیفے کی طرح مشہور ہو گئی۔ جب بھی اس کی کسی کارروائی یا پالیسی کو تنقید کا نشانہ بنایا جاتا، پیپلز پارٹی کی قائد کے آنسو نکل آتے۔ جس مقدمے کا اسے سامنا تھا وہ تھا بھی بے قرار۔ وہ نوجوان تھی، نا تجربہ کار تھی، اس کے باپ کو ناحق پھانسی دے دی گئی تھی، قید میں رہ چکی تھی، بیک وقت مارشل لا سے، حزب اختلاف کے سرکھپ رہنماؤں سے اور خود اپنے والد کی پارٹی کے رہنماؤں سے چمکھی لڑائی لڑ رہی تھی۔ کوئی ایسا نہ تھا کہ ترس کھا کر اسے تھوڑی سی مہلت ہی دے دیتا۔ بے نظیر کا چڑچڑاپن بڑھتا گیا۔ وہ ممتاز، حفیظ اور مصطفیٰ کی پہنچ سے باہر ہو گئی۔ اس نے ایک تازہ پر پرزے نکالنے والی افسر شاہی کو اپنے آگے حصار بنا کر کھڑا کر لیا اور خود اس کی آڑ میں چھپ گئی۔ مصطفیٰ کو اب بے نظیر سے ملنے کے لیے پہلے سے وقت لینا پڑتا۔ سرخ فیتے کی وجہ سے بعض نہایت اہم فیصلے بر وقت نہ ہو سکے۔ مصطفیٰ نے محسوس کیا کہ اس کی سبکی کی جا رہی ہے۔ اسے ڈاکٹر نیازی یا بشیر ریاض یا یزدانی یا ناہید خان کی وساطت سے اپائنٹمنٹ لینا برا لگتا تھا۔ ان لوگوں نے بانپ لیا کہ مصطفیٰ کے دل میں غبار آ چکا ہے اور مصطفیٰ کی خیرہ سری اور پارٹی میں اس کے عزائم کے بارے میں بے نظیر کے کان بھرنے لگے۔ ہفتوں گزر جاتے، تب کہیں جا کر ان کی ملاقات کا بندوبست ہوتا، اور ملاقات بھی ایسی جس میں دونوں کھچے کھچے رہتے۔ بے عملی کا اس سے زیادہ تیر بہدف نسخہ تجویز نہ کیا جا سکتا تھا۔ مصطفیٰ سمجھتا تھا کہ اگر پارٹی کو سیاسی طور پر قدم آگے بڑھانا ہے تو بے نظیر سے مستقل رابطہ نہایت اہم ہے۔ وہ پارٹی کا بزرگ ترین رہنما تھا، اس کڑی آزمائش میں وہ اپنے تجربے کو بروئے کار لا سکتا تھا۔ سیاست کے خارزار میں پہلے چند برسوں کے دوران بے نظیر کو راہ دکھا سکتا تھا۔ مصطفیٰ ایجنٹ کا کردار ادا کرنے کا خواہاں تھا۔ ادھر بے نظیر کا اپنا سر اتنا بڑا نہیں ہوا تھا، غرور سے پھولا ہوا تھا۔ پارٹی کے عمائدین کے رتبوں میں یہ رد و بدل پیپلز پارٹی کے کارکنوں سے پوشیدہ نہ رہ سکے۔ انہوں نے محسوس کیا کہ مصطفیٰ کار اب منظور نظر کی حیثیت سے محروم ہو چکا ہے، اور جو اقتدار اسے اب تک حاصل تھا وہ کھنچ کر کسی اور گروپ کی طرف جا چکا ہے۔ اس گروپ کو نہ صرف شریک چیئر پرسن تک رسائی حاصل تھی، بلکہ وہ ہر وقت اس کے گرد جمع رہتا تھا۔ کارکنوں نے یہ بھی دیکھا کہ مصطفیٰ کے ساتھ بے نظیر کا رویہ بدل گیا ہے۔ یہ تبدیلی بے نظیر کے لب و لہجے، چہرے کے اتراؤ چڑھاؤ اور باتوں سے ان پر ظاہر ہو چکی تھی۔ وہ جان گئے کہ بے نظیر اب مصطفیٰ کو ذکی یا اہم نہیں سمجھتی، کارکن ہی وہ احساس تھا جس پر مصطفیٰ کے اقتدار کی عمارت کھڑی تھی۔ مصطفیٰ نے محسوس کیا کہ یہ اساس اس کے پاؤں تلے سے نکلی جا رہی ہے۔ کارکنوں کا ایک اور گروپ بھی رفتہ رفتہ بے نظیر سے بدظن ہوتا گیا۔ بے نظیر پارٹی کو جس طرح چلا رہی تھی وہ انہیں آزردہ کرنے کے لیے کافی تھا۔ دوسرے اس کے انداز سیاست کا یہ خاصہ کہ بالکل پتہ نہ چلتا تھا کہ سفر کس سمت میں جاری ہے، انہیں بہت گراں گزرنے لگا۔ ان کارکنوں نے پارٹی سے رشتہ توڑ دیا۔ سابق ٹیسٹ کرکٹر آفتاب گل جیسے لوگ الگ ہو گئے۔ آفتاب پی پی کا بڑا مخلص اور گرم جوش رکن تھا اور جنرل ضیاء کو قتل کرنے کی ایک سازش میں ملوث ہونے کی وجہ سے پاکستان سے بھاگ آیا تھا۔ جو کارکن بھٹو خاندان کے وفادار سمجھے جاتے تھے، انہوں نے اچانک تعلق ختم کر لیا۔ سب کی زبان پر ایک ہی شکایت تھی، اور وہ یہ کہ بے نظیر میں تکبر بہت ہے اور اس تک رسائی تقریباً ناممکن ہے۔
بہت سے کارکن کھر کے ساتھ مل گئے، پارٹی کے اندر غیر رسمی طور پر کھر گروپ وجود میں آ گیا۔ ایک دوسرا جوابی گروپ جام صادق علی کے گرد جمع ہو گیا جو بدستور بھٹو خاندان کا وفادار اور قابل اعتبار چیلا بنا رہا۔ نجی سطح پر بے نظیر بڑے کمال کی عورت تھی، وہ شیریں جتوئی اور مجھے گرمدو کرتی رہتی، اور ایک دفعہ اس نے ہم سے کہا کہ اس کے ساتھ فلم دیکھنے چلیں۔ وہ ٹارزن کے بارے میں نئی لگنے والی فلم دیکھنا چاہتی تھی جسے والہانہ داد دی جا رہی تھی۔ فلم کیا تھی؟ اس بن مانس کی بلند ابرو دانشورانہ تفسیر تھی جس میں کچھ پہلو طبقاتی معنی افرینی کا بھی نکلتا تھا۔ میں بے نظیر سے مصطفیٰ کے بغیر نہ مل سکتی تھی کیونکہ اس کی طرف سے مجھے ایسا کرنے کی اجازت نہ تھی۔ وہ جانتے تھے کہ بے نظیر کا دکھ درد میرے لیے باعث کشش ہے اور میرے اور اس کے درمیان ہمدردانہ رشتہ قائم ہو جائے گا۔ مجھے نہیں معلوم کہ بے نظیر کے ساتھ میرے تعلقات کتنے دن اور استوار رہیں گے۔ تم جیسی عورت کو اس کی سہیلی بنتے دیر نہ لگے گی، تمہاری وجہ سے ہمارے باہمی تعلقات الجھ کر رہ جائیں گے۔ تم ان فضول یاریوں اور میری سیاست کا آپس میں کوئی جوڑ نہیں، اس لیے بے نظیر سے دور رہو۔ میں اس سے دور رہنے پر مجبور ہو گئی لیکن اس کے دکھ درد اور بہت باری ذمہ داری کو محسوس کرتی رہی۔ بے نظیر ہمارے بعض ڈنر پارٹیوں میں شریک ہوئی۔ یاسمین نیازی اور سلام طارق کی شادی کا جشن منانے کے لیے ہم نے بڑی زبردست ضیافت کا انتظام کیا تھا۔ مصطفیٰ نے موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک کامیاب سیاسی چال چلی۔ انہوں نے بے نظیر اور بیگم بھٹو اور اس سماجی حلقے کے افراد کو تو مدعو کیا جس میں ان کا اٹھنا بیٹھنا تھا اور جہاں ان کی بڑے آرام سے گزرتی تھی، لیکن ساتھ ہی سیاسی کارکنوں کو بلانا بھی نہ بھولے جو ضیافت میں ایسے دکھائی دے رہے تھے جیسے ملکہ معظمہ کی گارڈن پارٹی میں زبردستی آگوشے ہوں۔ مصطفیٰ نے عوام الناس اور اہل و کروفر کے درمیان کوئی خط تفریق کھینچنے سے انکار کر دیا اور مساوات کے اس مظاہرے سے پارٹی کے ادنا کارکنوں کے دل جیت لیے۔ اس خوش تدبیری پر انہیں اپنی پارٹی کی شریک چیئرپرسن سے کوئی نمبر نہ ملے۔ اسے اپنے کارکنوں کے ساتھ سوشل ہونے سے انکار تھا لیکن سوشلسٹ انداز میں ان سے اپنا کام نکالنے کے لیے تیار رہتی تھی۔ نصرت بھٹو اور بے نظیر دونوں ہمیشہ مجھ سے بہت محبت سے ملتیں۔ میں نے جس طرح اپنا گھر بار سنبھال رکھا تھا اس پر بے نظیر نے مجھے سراہا۔ وہ مصطفیٰ سے کہنے لگی، انکل آپ کی خوش نصیبی کا کیا کہنا کہ تہمینہ آپ کی بیگم ہے۔ میرے خیال میں وہ سمجھ چکی تھی کہ مصطفیٰ خاصا ٹیڑھا آدمی ہے۔ مجھے احساس ہو چلا تھا کہ بے نظیر اور مصطفیٰ کی زیادہ دیر نبھ نہیں سکتی۔ مصطفیٰ اس کی خوشامد نہ کر سکتا تھا اور وہ مصطفیٰ کا احترام کرنے کو تیار نہ تھی۔ یہ اناؤں کا ٹکراؤ تھا، کسی نہ کسی چیز کو تو آخر ٹوٹنا ہی تھا۔ شاہ نواز کا انتقال ہوا تو واقعات نے اچانک پلٹا کھایا۔ مصطفیٰ اگرچہ ذوالفقار اور اس کی سرگرمیوں کا نہایت سختی سے مخالف تھا، شاہ نواز کی موت نے انہیں ہلا ڈالا۔ شاہ نواز اس طرح کا آدرش پسند تھا جس کا تذکرہ قصے کہانیوں میں ملتا تھا۔ وہ بہت حساس تھا اور بظاہر لگتا تھا کہ ہمارے روبرو کوئی بہت شائستہ دہشت گرد موجود ہے، لیکن اس کی آنکھیں اپنی نرمی اور بلمانسی سے راز افشاں کر دیتی تھی۔ ان میں کوئی ایسی سرد مہری فولادی کیفیت نہ تھی جو دہشت گرد کی اس باقی امیج سے میل کھا سکتی تھی جو اس نے اپنے پر طاری کر رکھی تھی۔ جلاوطنی کے ابتدائی ایام میں جب وہ ہمارے یہاں مقیم تھا تو مجھے اس سے بہت انس ہو گیا تھا۔ جب میں ان کے مشاغل کے بعد گری پڑی چیزیں اٹھاتی، صفائی کرتی پھرتی، وہ ہمیشہ مجھ سے گفتگو کرنے کی کوشش کرتا تھا۔ اب وہ اس جہان سے رخصت ہو چکا تھا۔ جس طرح اس کی موت واقع ہوئی تھی اس سے سستے اخباروں کو اپنے صفحات علل ٹپ بھرنے کا سنہری موقع ہاتھ آ گیا۔ نوجوان خوبرو دہشت گرد کا کام کس نے تمام کیا؟ کیا یہ اس کی دلکش افغان بیوی ریحانہ کا کارنامہ تھا یا اسے جنرل ضیاء کے مامور کیے ہوئے قاتلوں نے ٹھکانے لگایا تھا، یا شاہ نواز نے جسے اس زندگی کے بارے میں جو وہ گزارنے پر مجبور تھا کوئی خوش فہمی باقی نہ رہی تھی، خودکشی کر لی تھی؟ زیادہ شک اس کی بیوی پر کیا گیا۔ مجھے کس نے مارا اور اسی قبیل کے سوالات سے کوئی خاص دلچسپی نہ تھی۔ میری نظر میں یہ زندگی کا المناک ضیاء تھا۔ وہ اتنا جوان، اتنا پرعزم تھا۔ میں الگ جا بیٹھی اور روتی رہی۔ ہم جتوئی صاحب اور خلیفہ کے ساتھ بحری سیر پر روانہ ہونے والے تھے۔ ہم نے اپنی سیر منسوخ کر دی۔ جتوئی صاحب نے فیصلہ کیا کہ وہ بے نظیر کے ہمراہ شاہ نواز کی میت کے ساتھ پاکستان جائیں گے۔ انہوں نے سوگوار بہن سے رابطہ قائم کرنے کی کوشش کی مگر وہ نہ مل سکی۔
مصطفیٰ نے محسوس کیا کہ تابوت کے ہمراہ جتوئی صاحب کا جانا نہایت ضروری ہے۔ بالآخر جتوئی صاحب اور مصطفیٰ بے نظیر تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئے اور اس سے اظہار افسوس کیا۔ وہ ایک ہی طیارے پر روانہ ہوئے۔ مصطفیٰ تو طیارے کے پہلے اسٹاپ پر اتر گیا اور جتوئی صاحب میت کے ساتھ کراچی چلے گئے۔ پارٹی اس افسوسناک موت سے پورا سیاسی فائدہ اٹھانے کے لیے بہت بے چین تھی۔ پارٹی والوں نے صورتحال کا بڑا صحیح اندازہ لگایا تھا۔ جو مرونی اہل پاکستان پر بھٹو صاحب کی موت کے وقت طاری ہو گئی تھی وہ دور ہو چکی تھی۔ شاہ نواز کے جنازے کے وقت فراست کا ثبوت دے کر عوام کو اپنے حق میں صف آرا کرنا ممکن تھا اور لوگوں کے منظم ہو کر میدان میں اترنے سے برپا ہونے والے زلزلے کی لہریں فوجی حکومت کو لرزا سکتی تھی۔ انہیں یقین تھا کہ اگر بے نظیر کراچی سے سڑک کے راستے لڑکا نہ جائے تو لوگ جوک در جوک اس کے ساتھ چلنے کے لیے امٹ آئیں گے۔ تیسری دنیا کے ملکوں میں بالخصوص ایسے دور میں جو مارشل لا اور اجبار سے عبارت ہو، بڑے بڑے ہجوم نفسیاتی طور پر بہت اہم ہوتے ہیں۔ پیپلز پارٹی کے ایک گروپ کا خیال تھا کہ شاہ نواز کو کراچی میں دفنانا چاہیے۔ لاڑکانہ پہنچ سے بہت باہر ثابت ہو رہا تھا۔ نوڈیرو میں بھٹو صاحب کا مزار عوام کو یکجا کرنے کا مقام نہ بن سکتا تھا۔ شاہ نواز کی قبر کو ایسے متبرک مقام کے طور پر کام لانا ممکن تھا جہاں سے تحریکیں جنم لے سکے۔ بے نظیر نے ان نقطہ نظر کو ماننے سے انکار کر دیا۔ طیارے سے اترتے ہی جسے ٹرمینل سے محفوظ فاصلے پر پارک کیا گیا تھا وہ ایک فوجی طیارے پر سوار ہوئی جس نے جٹ پٹ اسے مونجو دورو کے ہوائی اڈے پر پہنچا دیا۔ وہاں حشر کا سا سما تھا۔ ہر طرف چیختے چلاتے ہجوم نظر آ رہے تھے۔ اس غضب کا جم غفیر اور لوگوں کی جذباتی حالت دیکھ کر بے نظیر کی سمجھ میں آ گیا کہ اس نے فاش غلطی کی ہے۔ جن لوگوں نے لاڑکانہ میں ہجوم کی مجنونانہ کیفیت دیکھی انہوں نے جان لیا کہ بے نظیر کرشمہ آفرین شخصیت کی مالک ہے۔ وہ اپنے بھائی کو دفنانے وطن لوٹی تھی۔ اس نے سیاسی درجہ حرارت کو پرکھ لیا تھا۔ اب خود اس کی واپسی کا منصوبہ تیار کیا جا سکتا تھا۔ 10 اپریل 1986 کو لاہور میں اکٹھے ہونے والے ہجوم کا اور بھی بڑا ہونا لازم تھا۔ مصطفیٰ اور جتوئی صاحب نے محسوس کیا کہ بے نظیر نے ایک بار پھر ان کے مروزات کو نظر انداز کر دیا ہے۔ جتوئی صاحب اور بے نظیر کے درمیان اختلافات کی نوعیت سنگین ہو گئی۔ جتوئی صاحب سندھ میں پیپلز پارٹی کے صدر تھے۔ بے نظیر نے حالانکہ مخدوم کے آدمیوں کو اہم عہدوں پر فائز کر کے پارٹی کو لولا لنگڑا کر دیا۔ اپنی پارٹی کے دیو قامت حضرات کے قد کو گھٹاتے جانا بے نظیر کی اسٹریٹجی کا حصہ تھا۔ وہ مصطفیٰ کو بھی نیچا دکھا چکی تھی۔ مصطفیٰ کو یقین تھا کہ پنجاب میں پی 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 کا صدر اسے ہی مقرر کیا جائے گا۔ وہ سمجھتا تھا پنجاب بلا شرکت غیر اس کی قلم رو ہے۔ جب پتہ چلا کہ اس کا نام اس عہدے کے لیے زیر غور ہی نہیں تو اسے صدمہ پہنچا۔ اس نے اس معاملے پر بے نظیر سے بات کی تو اسے بتایا گیا کہ وہ بہت متنازع انتخاب ثابت ہوگا۔ بہت زیادہ لوگ اس چناؤ سے اختلاف کریں گے۔ مصطفیٰ کو طیش آ گیا۔ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ کوئی اختلاف کر کیسے سکتا ہے۔ میرے سوا اور کسی کو نہیں چنا جا سکتا۔ یہ مجھ پر آپ کی کوئی مہربانی نہیں فرمائیں گی۔ میں خالصتاً میرٹ کی بنیاد پر اس عہدے کا حقدار ہوں۔ سب کو تسلیم ہے کہ میں پنجاب کا قائد ہوں۔ بے نظیر قائل نہ ہوئی۔ وہ جہانگیر بدر، فاروق لغاری، فیصل صالح حیات اور ڈاکٹر نیازی جیسے لوگوں کے رد عمل سے خائف تھی۔ مصطفیٰ ششد رہ گیا۔ اس کی سمجھ میں آ گیا کہ بے نظیر کو اس پر اعتبار نہیں۔ اسے یہ دیکھ کر حیرت ہوئی کہ وہ پنجاب کے بالشتیوں کے رد عمل سے خوفزدہ تھی۔ مصطفیٰ نے جان لیا کہ جب تک وہ پارٹی کی سربراہ ہے اس کی سیاسی ترقی رکی رہے گی۔ اس نے محسوس کیا اسے غیر مؤثر اور فالتو بنانے کے لیے کوئی کارروائی کی جانے والی ہے۔ ان دنوں ہمیں بلوچستان کے عطا اللہ مینگل سے ملنے جلنے کا خاصا موقع ملا۔ وہ بھی ہماری طرح جلا وطن تھے۔ مصطفیٰ سردار مینگل کا بڑا احترام کرتا تھا۔ سردار صاحب بڑے پکے بلوچ قوم پرست تھے۔ انہوں نے پنجابیوں سے اپنے تنفر کو کبھی چھپانے کی کوشش نہیں کی۔ میں پنجابیوں سے اصولی طور پر نہیں ملتا، نہ میں ان کا کھانا کھاتا ہوں، نہ ان کے گھر جاتا ہوں۔ وہ اعتبار کے قابل نہیں۔ لیکن مصطفیٰ صاحب مختلف ہیں۔ وہ لائق احترام ہیں۔ میں ان سے ملنے ملانے میں استثناء سے کام لیتا ہوں کیونکہ وہ خود مستثنیات میں سے ہیں۔ مینگل اور مصطفیٰ دونوں کو شکار کا بہت شوق تھا اور وہ ایک ساتھ شکار کھیلنے جایا کرتے۔
ہم ان کے گھر بھی جاتے رہتے، ان کی بیگم انگلستان میں بھی پردے میں رہتی۔ مجھے سردار صاحب سے باتیں کرنے میں بڑا لطف آتا۔ ایک دفعہ مصطفیٰ کی نظر سردار مینگل کی ٹیلی فون بک کے اندرجات پر پڑ گئی۔ اس نے دیکھا کہ حفیظ پیرزادہ کا نام اور نمبر کاٹ دیا گیا ہے۔ وجہ دریافت کی تو جواب ملا، میں حفیظ پیرزادہ جیسے ناموں سے اپنی ٹیلی فون بک کو ناپاک نہیں کرنا چاہتا۔ ایک ہفتے بعد حفیظ، ممتاز اور سردار مینگل مصطفیٰ سے ملنے آئے۔ انہوں نے کہا کہ وہ کنفیڈریشن کی ایک ایسی اسکیم سامنے لانے والے ہیں اور مصطفیٰ کو قائل کرنا چاہا کہ وہ بطور پنجابی اسکیم کی حمایت کریں۔ مصطفیٰ نے اس کی بڑی سختی سے مخالفت کی۔ اس نے محسوس کیا کہ یہ اسکیم پاکستان کو ٹکڑے ٹکڑے کرنے کا نسخہ ہے۔ اس کے خیال میں یہ اور کچھ نہیں، مجیب الرحمان کے وہی 6 نکات تھے جن کے نتیجے میں پاکستان دو نیم ہو گیا تھا۔ بس ان نکات کو نیا لباس پہنا کر سامنے لایا جا رہا تھا۔ مصطفیٰ کو بڑا تجسس تھا کہ حفیظ کے بارے میں سردار صاحب کی رائے اچانک یکسر کیسے بدل گئی۔ اس نے اس خفگی اور حقارت کو یاد کیا جو ہفتے بھر پہلے مینگل کی آواز سے صاف جھلک رہی تھی۔ چند ہی دن میں ان کی رائے میں اتنی بڑی تبدیلی کیسے واقع ہو گئی؟ مصطفیٰ کو یقین تھا کہ ان کی ڈور کوئی اور ہلا رہا ہے۔ کنفیڈریشن اسکیم کسی بیرونی طاقت کی ذہنی اختراع تھی۔ اس کا مقصد پاکستان کی فیڈریشن کو ذوق پہنچانا تھا۔ یہ علیحدگی کی سازش تھی جس نے منہ پر خود مختاری کی نقاب ڈال رکھی تھی۔ اسے سارا شک بھارت پر ہوا، بھارت کے سوا کسی اور طرف خیال جا ہی نہیں سکتا تھا۔ یہی وہ غیبی ہاتھ تھا جس نے مینگل کو حفیظ کے ساتھ ایک ہی صف میں کھڑے ہو جانے پر مجبور کر دیا تھا۔ موقع پرستی اور عمل پسندی پر مبنی سیاست میں کیسے کیسے عجیب جوڑے ہم آغوش ہوتے نظر آتے تھے۔ ممتاز بھٹو اور حفیظ پیرزادہ نے جب کنفیڈریشن کے منصوبے سے اپنی وابستگی کا اعلان کیا تو وہ ابھی پیپلز پارٹی کے رکن تھے۔ یہ پارٹی کے ڈسپلن کی خلاف ورزی تھی۔ مصطفیٰ بے نظیر کے پاس گیا۔ ممتاز اور حفیظ کی ڈٹائی ملاحظہ ہو، انہوں نے ہمارے پلیٹ فارم سے ایک نئے منشور والی نئی سیاسی جماعت کا اعلان کر دیا۔ آپ نے اس کی اجازت کیسے دی؟ اگر آپ اس بارے میں سکوت اختیار کیے رہیں گے تو یہ ان کی اسکیم پر مہر تصدیق ثابت کرنے کے مترادف ہوگا۔ بے نظیر ممتاز اور حفیظ سے الجھنے کو تیار نہ تھی۔ مصطفیٰ کو یقین ہو گیا کہ وہ ان سے ملی ہوئی ہے۔ کنفیڈریشن کی اسکیم آزمائشی غبارہ تھی جسے ہوا کا رخ پہچاننے کے لیے ہوا میں اڑایا جا رہا تھا۔ مصطفیٰ حیران ہوا کہ پارٹی کی سب سے اونچی صف میں بھی بھارتیوں نے اپنے پاؤں جما لیے ہیں۔ ان کی چابک دستی دیکھ کر مصطفیٰ ضرور چکرا گیا ہوگا۔ بے نظیر نے یہ دلیل پیش کی کہ سندھی انتخابی حلقوں کی وجہ سے وہ ممتاز اور حفیظ سے ٹکر نہیں لے سکتی۔ اس نے مصطفیٰ کو بتایا کہ سندھیوں کی دشمنی مول لینے کے بجائے وہ اس مسئلے کو نظر انداز کرنے کو ترجیح دے گی۔ مصطفیٰ قائل نہ ہوا، اپنی بات پر اڑا رہا۔ پارٹی کی سربراہ سے اپنے اختلاف کو اس نے عام کر دیا۔ اس نے کنفیڈریشن اسکیم اور پارٹی کی قیادت کی بے تدبیری پر کڑی نکتہ چینی کرتے ہوئے مطالبہ کیا کہ حفیظ اور ممتاز کو پارٹی سے نکال دیا جائے۔ معاملہ رفع دفع ہونا تو کجا، مصطفیٰ کو مظفر گڑھ کی پیپلز پارٹی کے صدر کی طرف سے اظہار وجوہ کا نوٹس موصول ہوا جس میں کہا گیا کہ وہ پریس کو ایسے غیر عاقلانہ اور عاجلانہ بیان جاری کرنے پر قیادت سے معافی مانگے۔ اگر اس نے معافی نہ مانگی تو اسے پارٹی سے نکال دیا جائے گا۔ معاملہ بہت سنگین ہو گیا تھا۔ نوبت یہاں تک آ پہنچی تھی کہ مظفر گڑھ کے پیپلز پارٹی کے صدر نے سچ مچ مصطفیٰ کو پارٹی سے نکالے جانے کا نوٹس بھیج دیا تھا۔ برداشت کی بھی ایک حد ہوتی ہے۔ مصطفیٰ نے پارٹی چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا۔ رفیع رضا نے اس کتابچے کو لکھنے میں ہاتھ بٹایا جس میں مصطفیٰ نے اپنے موقف کی وضاحت کی۔ غلام مصطفیٰ جتوئی اور غلام مصطفیٰ کھر نے ایک ساتھ اپنی پارٹی کو خیر آباد کہا۔ انہوں نے نیشنل پیپلز پارٹی بنانے کا فیصلہ کیا۔ یہ ایسی پارٹی تھی جس کی طرف پیپلز پارٹی کے کارکن کھنچ آئے۔ اس کا منشور بھی پیپلز پارٹی کے منشور سے ملتا جلتا تھا۔ مصطفیٰ کو بھٹو کی شخصیت کی سحر انگیزی کا بہت اچھی طرح احساس تھا۔ اسے امید تھی کہ اولین اصولوں کا دوبارہ ذکر چھیڑ کر وہ لوگوں کی پرجوش حمایت حاصل کر لے گا۔ وہ بھٹو صاحب کی میراث کے حقیقی جانشین کے طور پر ابھرنے کا خواہاں تھا اور بھٹو خواتین کو بے وقت کرنا چاہتا تھا جو اس کے خیال میں بھٹو پرستی کے رجحان کو جڑ سے اکھاڑنے کا عمل شروع کر چکی تھی۔ مصطفیٰ سمجھتا تھا کہ جب وہ عوام سے بھٹو صاحب کی بات کرے گا اور ان اصولوں کا ذکر چھیڑے گا
جن کے بھٹو صاحب علم بردار تھے تو عوام کی طرف سے مثبت جواب ملے گا۔ آخر بھٹو کے جانشین ہونے کا شرف تو اسی کو حاصل تھا۔ جو کچھ اس کا حق تھا اس سے وہ کشمکش کے بغیر دستبردار نہ ہوگا۔ سیاسی میدان میں آنے والے اوچھے نوواردوں کو یہ موقع نہیں دیا جائے گا کہ اسے پس منظر میں دھکیل دیں۔ جتوئی صاحب اور مصطفیٰ پرانے حلیف اور اچھے دوست تھے۔ جتوئی صاحب مصطفیٰ کے مشورے کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ 2 مرتبہ ضیاء نے انہیں وزیر اعظم بنانے کی پیشکش کی اور دونوں بار انہوں نے مصطفیٰ کی طرف سے منفی جواب ملنے پر یہ پیشکش ٹھکرا دی۔ پہلی بار ہم دبئی میں تھے اور جتوئی صاحب اس پیشکش کے بارے میں مصطفیٰ سے صلاح مشورہ کرنے آئے۔ مصطفیٰ نے کہا کہ پیشکش کو قبول کرنا سیاسی خودکشی کے مترادف ہوگا۔ جتوئی صاحب اس وقت جنرل کو اس بات پر راضی کرنے کی کوشش میں تھے کہ مصطفیٰ کو ملک میں واپس آنے دیا جائے۔ ان کا خیال تھا کہ وہ دونوں مل کر ملک کو چلا سکیں گے۔ پنجاب کی حمایت کے بغیر جتوئی صاحب غیر مؤثر ثابت ہوں گے اور پنجاب مصطفیٰ کی قلم رو تھا۔ جنرل مصطفیٰ کے حوالے سے سودے بازی کرنے پر تیار نہ تھا۔ جتوئی صاحب نے پاکستان واپس جا کر پیشکش کو مسترد کر دیا۔ 2 سال بعد جنرل نے جتوئی کو وزیر اعظم کے عہدے کی دوبارہ پیشکش کی۔ ایک بار پھر جتوئی صاحب نے محسوس کیا کہ مصطفیٰ کے بغیر وہ وزارت عظمیٰ کی ذمہ داریوں سے عہدہ برا نہ ہو سکیں گے۔ یہ بات تو ماننے کی نہیں تھی کہ جتوئی صاحب تو وزیر اعظم ہوں اور مصطفیٰ جلا وطن رہے۔ انہوں نے اپنے بھائی امام بخش کو انگلینڈ مصطفیٰ کے پاس بھیجا۔ جتوئی صاحب کے گھر والے شدت سے اس کے حق میں تھے کہ یہ بلند عہدہ قبول کر لیا جائے۔ مصطفیٰ نے جتوئی صاحب کو مشورہ دیا کہ مارشل لا حکومت کے ساتھ کسی طرح کا تعلق پیدا نہ کریں۔ جتوئی صاحب نے کہا کہ یہ پیشکش وہ صرف اس صورت میں قبول کریں گے کہ مصطفیٰ کو واپس آنے دیا جائے۔ جنرلوں کی نظر میں مصطفیٰ اب بھی بڑی ٹیڑھی کھیر تھا۔ وہ سمجھتے تھے کہ اسے قابو میں رکھنا مشکل ہوگا۔ جتوئی صاحب نے ایک بار پھر پیشکش قبول کرنے سے معذرت کر لی۔ اگر واپسی کی شرط مان لی جاتی تو مصطفیٰ کا مشورہ کچھ اور ہوتا۔ فوج کے پاس مصطفیٰ کو آزاد انسان کی حیثیت سے وطن لوٹنے سے باز رکھنے کی اپنی وجہ تھی۔ فوجیوں کی نظر میں وہ غداری کا مرتکب ہوا تھا۔ وہ پاکستانی فوج کے ادارے کو تباہ و برباد کرنے کے ایک شیطانی منصوبے پر کام کر رہا تھا۔ ہماری آبادی کا ایک بہت بڑا حصہ اس نظریے کا قائل ہے کہ ہمارے تمام مسائل کی بنیادی وجہ پاکستانی فوج ہے۔ یہ نظریہ اس بہت ہی بین اور مداخلت پسندانہ کردار پر مبنی ہے جو فوج ہماری سیاست میں ادا کرتی چلی آئی ہے۔ اس نظریے کے محرکین کا استدلال ہے کہ فوج ہمیشہ سیاستدانوں اور جمہوریت کو شعبے کی نظر سے دیکھتی ہے۔ وہ اپنے مفادات اور اس بڑے دفاعی بجٹ کی جو اس کی بقا کا ذمہ دار ہے نہایت چوکنی رہ کر حفاظت کرتی ہے۔ آبادی کے اس بڑے حصے کے رائے ساز رہنما اس مسئلے کا ایک الجھا ہوا حل پیش کرتے ہیں۔ ان کا خیال ہے کہ پاکستانی فوج کو تباہ کرنا پڑے گا۔ یہ جان لینے کے بعد کہ سیاسی عمل کے ذریعے فوج کو تباہ کرنے کی کوشش بے سود ثابت ہوگی، انہوں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ فوج کو جنگ کے ذریعے کچل دیا جائے۔ اس بلائے عظیم کا مکمل صفایا اسی صورت میں ممکن ہے کہ بھارت کو کسی طرح فوج کے خلاف قدم اٹھانے پر راضی کیا جا سکے۔ یہ رہنما ایک لمحے کے لیے بھی یہ ماننے کو تیار نہیں کہ ان کی سرگرمی حب الوطنی کے منافی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ بھارتی تو صرف مقصد حاصل کرنے کا ذریعہ ہوں گے۔ ان کی کارروائی کا مطلب پاکستان کا خاتمہ نہ ہوگا۔ ایک دفعہ فوج کو شکست ہو جائے تو سیاستداں زیادہ آزادی سے ہمارے بے ڈنگے نظام کو نئے سرے سے تعمیر کر سکیں گے۔ بھارتی جس طرح آئیں گے اسی طرح سرحد کے اس پار لوٹ جائیں گے اور ہمیں اپنے ملک کی گاڑی آپ چلانے کے لیے آزاد چھوڑ دیں گے۔ یہ رہنما خود کو ان علیحدگی پسندوں سے مختلف گردانتے ہیں جو قومی آزادی کی جنگ کے ذریعے اپنے ملک کے حصے بکھرے کرنے کی سازش کرتے ہیں۔ ان کا دشمن مملکت پاکستان نہیں فوج ہے۔ بھٹو صاحب پہلے سیاستدان تھے جنہوں نے بڑی ترکیبیں لڑا کر صحیح معنوں میں ایسی صورتحال پیدا کی، ایک دفعہ 1965 میں اور دوسری بار 1971 میں۔ 1965 میں فوج کی تذلیل نہ ہوئی اور اس کے جرأت مندانہ کارناموں نے عوام کے دل جیت لیے۔ بھٹو صاحب ٹھہرے زیرک سیاستدان، وہ سمجھ گئے کہ انہیں عوامی جذبات کا ساتھ دینا ہوگا۔ تاشکند معاہدے پر دستخط ہونے کے بعد بھٹو صاحب نے جنرلوں کے خلاف اپنی جدوجہد کا آغاز کیا جنہوں نے مذاکرات کی میز پر پہنچ کر گھٹنے ٹیک دیے تھے۔
بھٹو صاحب نے بڑی وضاحت سے خط امتیاز کھینچتے ہوئے فوج کے نچلے عملے کو محب الوطن اور جرنلوں کو غدار قرار دیا۔ 1971 میں ڈھاکے میں پاکستانی فوج کی شکست کے بعد بھٹو صاحب کا خواب پورا ہو گیا۔ شکست سے جو خلا پیدا ہوا تھا اس کے اندر انہیں خاصی آسانی سے من مانی کارروائیاں کرنے کا موقع مل گیا۔ حد یہ کہ اس وقت بھی جب فوج سنبھالا لے رہی تھی ان کا اعتماد بلندیوں کو چھو رہا تھا۔ بھٹو صاحب نے فوج کی امیج بحال کرنے میں مدد دی۔ جب 1977 میں ایک اور سیاسی تعطل کی نوبت آئی تو فوج میں اتنا اعتماد آ چکا تھا کہ اس نے 5 جولائی کو حکومت پر قبضہ کر لیا۔ مصطفیٰ کھر اور PPP کے خاصے لوگ اس وائرس کا شکار ہو گئے جسے بھٹو صاحب نے پالا پوسا تھا اور پھر اس پارٹی میں جس کے وہ قائد تھے پھیلا دیا تھا۔ ان لوگوں کی نظر میں بھارتیوں سے رابطہ قائم کرنے کی جو بدترین تشریح کی جا سکتی تھی وہ صرف یہ تھی کہ انسان ہر طرف سے مایوس ہو کر کچھ بھی کر گزرنے پر اتر آتا ہے۔ ان کے حماقت مآب نظریے کے مطابق اس رابطے کو غداری کا مترادف نہیں سمجھا جا سکتا، اسے وہ بھٹوازم کہتے ہیں۔ سیاسی طیف کے دائیں طرف کیا پارٹیاں اس نقطہ نظر سے اتفاق نہیں رکھتی؟ انہیں اتنا فہم ضرور ہے کہ فوج اہم ادارہ ہے اور اگر یہ موجود نہ ہوتا تو پاکستان بھارت کے رحم و کرم پر ہوگا جو اس پورے خطے پر حکم چلانے کا خواہاں ہے۔ بظاہر بے پایہ مارشل لا کے تاریک ترین دور میں بھی ان کے ذہن بھٹک کر کسی ایسے حل کی طرف مائل نہ ہوئے جس پر ملک دشمن ہونے کا خفیف سا گمان بھی ہو سکے۔ یہ ملان رکھنے والے بہت سے رہنما فوج کو کھیل میں شریک کرنے پر آمادہ ہیں اور اسے اقتدار میں بھی حصہ دینے کو تیار ہیں۔ مصطفیٰ کھر کی بیگم ہونے کے ناطے مجھے فوج سے نفرت کرنے اور گن کھانے کا سبق رٹایا گیا تھا۔ میرے ذہن ایسے سانچے میں جکڑا جا چکا تھا کہ اس سے کوئی اور رد عمل متوقع ہی نہ تھا۔ بیشتر آزاد خیال حضرات جن سے مجھے بعد میں ملنے کا اتفاق ہوا مصطفیٰ کے نظریے سے بھی زیادہ انتہا پسندانہ نظریوں کے حامی دکھائی دیے۔ انہیں بھارت سے اتنا عناد نہیں تھا جتنی نفرت اس کردار سے تھی جو فوج کا ہماری ملکی سیاست کے حوالے سے رہا ہے۔ یہ ایک بہت بڑا انتشار ہے جسے تاریخ نے جنم دیا ہے۔ مجھے پتہ ہونا ہی چاہیے، کبھی میں بھی اس انتشار کا حصہ تھی۔ اب میں معاملات کو بہتر طور پر سمجھتی ہوں۔ پاکستان پیپلز پارٹی پر اتنا دباؤ پڑا کہ بنیادی غلطی کرنے پر مجبور ہو گئی۔ اس کی قیادت نے جو آمر سے اقتدار چھیننے کے لیے مایوسانہ ہاتھ پیر مار رہی تھی، پاکستان کے روایتی دشمن بھارت سے خفیہ مذاکرات شروع کر دیے۔ بھارتی انٹیلیجنس ایجنسیوں اور بھارتی رہنماؤں سے باقاعدہ رابطے رکھے جانے لگے۔ ان تمام باتوں کو خفیہ رکھا گیا کیونکہ ان کی اگر ذرا سی خبر بھی باہر آ جاتی تو پنجاب جہاں سے پیپلز پارٹی کو سب سے زیادہ ووٹ مل سکتے تھے برگشتہ ہو جاتا۔ بھارتیوں نے میر اور شاہ نواز کو سیاسی پناہ کی پیشکش کی تھی، وہ ان کے لیے بھارت میں تربیتی کیمپ قائم کرنے اور ضروری ساز و سامان بہم پہنچانے پر بھی آمادہ تھے۔ میر اور شاہ نواز نے اس پیشکش کو قبول نہ کر کے سمجھداری کا ثبوت دیا۔ بھارت نہ جانے کا فیصلہ اس وجہ سے نہیں کیا گیا تھا کہ انہیں بھارت سے کوئی بغض تھا۔ سیاسی مصلحت پسندی کا تقاضا یہی تھا کہ بھارت نہ جائیں۔ ہر اس تحریک کا جسے بھارت کی سرپرستی حاصل ہو، پاکستان کے قلبستان یعنی پنجاب میں جہاں حب الوطنی کا سب سے زیادہ شور تھا، ناکام ہونا یقینی تھا۔ کابل بہتر چناؤ تھا، اس کی انہیں کوئی پرواہ نہ تھی کہ کابل، ماسکو اور دہلی کا ایک محور موجود ہے۔ یہ تینوں طاقتیں ضیاء الحق کو نشانہ بنانا چاہتی تھیں۔ میر اور شاہ نواز کی کابل میں گاڑی چھنی۔ ضیاء نے افغانستان کے بارے میں جو موقف اپنایا تھا اور جس طرح سکھ علیحدگی پسندوں کی چوری چھپے مدد کر رہا تھا، اس پر روسی اور بھارتی سخت برہم تھے۔ وہ چاہتے تھے کسی طرح ضیاء کو بھی ناکو چنے چبوائے جائیں۔ الذوالفقار کو چوکوں پر کچوکے دے کر آہستہ آہستہ اسے ختم کر سکتی تھی۔ مصطفیٰ کو معلوم تھا کہ کنفیڈریشن کا چکر بھارتیوں نے چلایا ہے۔ کنفیڈریشن کے حق میں پیپلز پارٹی کے 2 سربراہ رہنما سب سے بڑھ چڑھ کر بول رہے تھے۔ بینظیر نے شروع میں حفیظ اور ممتاز کو پارٹی سے نکالنے میں جو تامل ظاہر کیا تھا، اس سے شبہ پیدا ہوتا تھا کہ کنفیڈریشن کی اسکیم میں اس کا بھی کوئی کردار ہے۔ توقع یہ کی جا رہی تھی کہ چھوٹے صوبے اس اسکیم کو قبول کر کے پنجاب کے خلاف متحد ہو جائیں۔
کنفیڈریشن پسندوں نے خود کو سندھ بلوچ پختون محاذ کا نام دے کر اپنی توپوں کا رخ کھلم کھلا پنجاب کی طرف موڑ دیا۔ یہ خیالی منظر کہ پاکستان آخرش ٹوٹ پھوٹ کا اور چھوٹی چھوٹی ریاستوں میں بٹ جائے گا کوئی نیا نہ تھا۔ ایسی علیحدگی پسند تحریکوں نے جو آزاد سندھو دیش، عظیم تر بلوچستان یا پختونستان کی مانگ کرتی رہتی تھیں، پہلے دن سے ہماری سیاست میں فساد پھیلا رکھا تھا۔ پاکستان کی 3 قومیتیں پہلی بار ایک ایسے پلیٹ فارم پر یکجا ہوئی تھی جو فیڈریشن کے پرخچے اڑا دینے کے لیے بنایا گیا تھا۔ جو رہنما اس مقصد کے لیے اکٹھا ہوئے تھے ان میں وہ شخص بھی شامل تھا جس نے ہمارا 1973 کا آئین قلم بند کیا تھا۔ پیپلز پارٹی کی قیادت کے بارے میں معلوم تھا کہ وہ پنجابی فوج سے اناد رکھتی ہے۔ اس نے کنفیڈریشن کے تصور کو اس خیال سے خوش آمدید کہا ہوگا، اور کچھ نہ سہی تو اس بہانے پنجاب کی بالادستی ختم کرنے کی امید تو ہے۔ بھارتی پیپلز پارٹی کی ایک اور اہم گروہ بندی میں بھی پنجے گاڑنے میں کامیاب ہو گئے۔ انہیں پنجاب سے ایک رہنما کی تلاش تھی کہ آخری پانی پت تو پنجاب ہی نے بننا تھا۔ یہ سب سے فریب آمیز پلان تھا۔ اس سے پاکستان کے دل پر ضرب پڑتی تھی۔ انہوں نے مصطفیٰ گھر کو اپنے اعلیٰ کار کے طور پر چنا۔ مجھے مصطفیٰ کے بھارتی رابطے کا پہلی بار 1980 میں پتہ چلا۔ ان دنوں میرے بیٹے علی کی پیدائش متوقع تھی۔ میری بہن زرمینہ کی شادی کے دوران مصطفیٰ بھارت چلا گیا۔ وہ میرے لیے ڈھیر سارے ملبوسات لے کر آیا، ساتھ ہی وہ ان کے آدمی بن کر لوٹا۔ اس نے اندرا گاندھی سے اپنی ملاقات کے بارے میں مجھے بتایا۔ وہ اندرا سے ملنے گیا جس کی رہائش گاہ نئی دلی میں صفدر جنگ روڈ پر واقع تھی۔ دن کا وقت تھا۔ اسے لے جا کر لیونگ روم میں بٹھا دیا گیا۔ میز پر ٹائم کا کوئی شمارہ پڑا تھا۔ مصطفیٰ اسے الٹ پلٹ کر دیکھتا رہا۔ اس نے دیکھا کہ گھر بہت سادہ ہے۔ اس میں ٹیم ٹام بالکل نہیں۔ ایسا گھر نہیں تھا جسے اثر آفرینی کے لیے مزین کیا گیا ہو۔ اس میں مرور ایام کے ساتھ خود بخود نکھار آتا گیا تھا۔ اس گھر کا اپنا مزاج تھا۔ اندرا گاندھی کمرے میں داخل ہوئی۔ اس کے انداز میں سادگی تھی۔ وہ اپنا مافی ضمیر بے تکان بیان کر سکتی تھی، لیکن یہ خیال کبھی نہ آتا تھا کہ وہ مروب یا دونس جمانا چاہتی ہے۔ اس سے نباہ کرنے میں کوئی دشواری پیش نہ آئی۔ انہوں نے گھنٹے بھر بات کی جس کے دوران جمہوریت کی بحالی اور بھٹو صاحب کے قتل پر تبادلہ خیال ہوا۔ انہوں نے پاک بھارت تعلقات پر بھی غور کیا۔ دونوں ہمسایہ ملکوں میں پائی جانے والی مسلسل مخاصمت کی وجوہ کا تجزیہ کرنا چاہا اور اسلحہ کی دوڑ کا جو سراسر گھاٹے کا سودا تھا جائزہ لیا۔ اندرا کا خیال تھا اور مصطفیٰ نے اس سے اتفاق کیا کہ سرحدوں پر کشیدگی کو برقرار رکھنا فوج کے مفاد میں ہے۔ فوج پاکستان کے قلیل وسائل کو ہڑپ کیے جا رہی ہے۔ فوج کی وجہ سے پاکستان زیادہ تیز رفتاری سے ترقی نہ کر پا رہا تھا۔ فوج نے ہمارے عوام کو غریب رکھا ہوا تھا، جنہیں نہ کھانے کو ٹھیک طرح کچھ ملتا تھا نہ پہننے کو، اور جن کے پاس رہنے کے لیے گھر تک نہ تھے۔ فوج جمہوری اداروں کی تعمیر میں روڑے اٹکاتی رہی تھی اور سیاستدانوں کو شک کی نظر سے دیکھتی تھی۔ وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ فوج کی نفری میں کمی کرنی پڑے گی۔ پاکستان کی فوج تھوڑی کر دی جائے تو بھارت اپنے وسائل کو مسلح افواج پر صرف کرنے کی ان کا رخ صنعتی اور ترقیاتی منصوبوں کی طرف موڑ سکے گا۔ بھارت عظیم اقتصادی طاقت بننے کا خواہاں تھا اور اس کا یہ خواب صرف اسی صورت میں پورا ہو سکتا تھا کہ اسے پاکستانی فوج کے وبال سے نجات مل جائے۔ اندرا گاندھی خوب جانتی تھی کہ پاکستانی فوج کبھی اقتدار سے پرامن طور پر دستبردار نہ ہوگی۔ اس کا خیال تھا کہ پاکستانی فوج کو جنگ میں شکست دے کر بے عزت کرنا پڑے گا۔ پچھلی بار بھٹو صاحب غلطی کر بیٹھے تھے۔ جس فوج نے بھارت کے سامنے ہتھیار ڈالے تھے وہ اسی فوج کے مرال کو دوبارہ بلند کرنے میں لگے رہے۔ فوج نے شکریہ ادا کرتے ہوئے انہیں پھانسی چڑھا دیا۔ ہمیں آپ کی فوج کو کچلنا اور ذلیل کرنا پڑے گا۔ صرف اسی کے بعد دونوں ملکوں کے درمیان ہم آہنگی فروغ پا سکتی ہے۔ صرف اسی کے بعد آپ اپنے ملک میں سول قانون کی بحالی کی امید کر سکتے ہیں۔ یہ ساری باتیں مصطفیٰ نے بارہا سنی تھی۔ بھٹو صاحب ہمیشہ یہی کہتے تھے کہ فوج صرف محاذ جنگ پر شکست کھانے کے بعد اقتدار شہریوں کو منتقل کرنے پر تیار ہو سکتی ہے۔ ان کا کہنا 1971 میں درست ثابت ہوا۔ وہ اتنے مال اندیش نہ تھے کہ شکست خوردہ فوج کے دل میں اپنی تلوار اتار دیتے۔
وہ ہچکچائے اور سستی شہرت حاصل کرنے کے لالچ میں ایسا موقع ضائع کر دیا جو زندگی میں ایک ہی بار ملتا ہے۔ بھٹو صاحب کا نظریہ ان کے مقلدین کے دل و دماغ میں راسخ ہو چکا تھا۔ پیپلز پارٹی میں بہت سے لوگ اسی کو آخری حل سمجھتے تھے۔ اس کے خیال میں کے حامیوں میں مصطفیٰ کھر کو بھی شامل سمجھیے۔ اس حیرتناک انکشاف کے حوالے سے میرا رد عمل عجیب تھا۔ میں یہ تو سمجھ گئی کہ مصطفیٰ نے جو کچھ کرنے پر آمادگی ظاہر کی ہے اس کے مضمرات کیا ہوں گے، لیکن میرا خیال تھا کہ اس نے جو کچھ کیا حب الوطنی کے خیال سے کیا۔ اس کے دلائل دل کو لگتے تھے۔ جو کچھ میں کرنے والا ہوں اسے غلط سمجھا جائے گا۔ پاکستان کے لوگ ان پڑھ ہیں، ایک ہی خیال سے سختی سے چمٹے رہتے ہیں، پہلے سے یہ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ آگے چل کر کیا ہوگا۔ ہمیں مال اندیش ضرور ہونا چاہیے۔ ان کی نظر میں بھارت دشمن نمبر 1 ہے۔ وہ نہیں سمجھتے کہ ان کی اصل دشمن فوج ہے جو انہیں بہتر مستقبل سے محروم کر رہی ہے۔ میرا منصوبہ طویل المیعاد ہے۔ یہ منصوبہ ہمارے مستقبل کے لیے ہے، ہمارے بچوں کے لیے ہے۔ ملک کے خاص الخاص طبقے کی یہ سمجھ میں نہ آئے گا۔ وہ منصوبہ کو ضرورت سے زیادہ انتہا پسندانہ قرار دے کر اس کی مخالفت کریں گے۔ انہیں پتہ ہے کہ ہم معاملہ صرف فوج کی تک محدود نہیں رہنے دیں گے، انہیں بھی اپنی ناجائز ذرائع سے اکٹھی کی ہوئی دولت سے ہاتھ دھونے پڑیں گے۔ وسیع پیمانے پر اصلاحات کی جائیں گی۔ فوج کی تباہی تو محض پہلا قدم ہے، اس لیے یہ راز خطرناک ہے۔ میں حیران ہوں کہ مصطفیٰ کو جو پارٹی ڈسپلن کا اس قدر سختی سے قائل تھا، اپنی چیئرپرسن اور شریک چیئرپرسن کی آشیرواد حاصل تھی، پیپلز پارٹی کے ہاتھ میں اب ترپ کا بھارتی پتہ آ گیا تھا۔ جب بھی یہ محسوس ہوا کہ اس کے اقتدار میں واپس آنے کی منزل رفتہ رفتہ دور ہوتی جا رہی ہے، پارٹی یہ پتہ چل دے گی۔ بھارت یاترا کے بعد مصطفیٰ زیادہ نڈر ہو گیا۔ اس میں اپنے خیالات کو چھپانے کا حوصلہ پیدا ہوا۔ اکانومسٹ نے مصطفیٰ کا مضمون چھاپا۔ اسے چھوٹا موٹا کارنامہ سمجھنا ہوگا۔ اکانومسٹ کی حد تک یہ غیر معمولی بات تھی کہ اس کے صفحات پر تیسری دنیا کے کسی ملک کی حزب اختلاف کے ایک غیر معروف رہنما کا مضمون اس کے نام سے چھپے۔ مضمون 4 صفحوں پر پھیلا ہوا تھا۔ اس میں پاکستان کے ساتھ بھارت کے تعلقات سے بحث کرتے ہوئے یہ نظریہ پیش کیا گیا تھا کہ حالات کو معمول پر لانے کے عمل میں فوجی حکومت رکاوٹ بنی ہوئی ہے۔ مضمون کا یہ نزاع انگیز حصہ پڑھ کر وہ لوگ حیرت زدہ رہ گئے جو مصطفیٰ کو شیر پنجاب کے نام سے جانتے تھے۔ زیتون کی شاخ پنجابی سیاستداں کے ہاتھ میں بے تکی معلوم ہوتی تھی۔ یہ مضمون لکھنے پر اس کی پارٹی نے مصطفیٰ کی سرزنش نہیں کی۔ پارٹی کے سکوت نے مصطفیٰ کے موقف پر مہر تصدیق ثابت کر دی۔ ایک نامی گرامی اخبار میں مضمون کی اشاعت سے نئے بنے ہوئے اتحادیوں کی نظر میں مصطفیٰ کی اہمیت کچھ اور بڑھ گئی۔ وہ خوش ہوئے کہ ان کے آدمی میں اپنے موقف کو اخبار میں چھپوا دینے کی ہمت ہے۔ انہوں نے مصطفیٰ سے خصوصی مراسم استوار کرنے کا فیصلہ کیا۔ بھارت کے ساتھ ربط ضبط کو سرکاری شکل دے دی گئی۔ مصطفیٰ کی ملاقات اعلیٰ مرتبے پر فائز ایک انٹیلیجنس آفیسر سے کرا دی گئی جو انگلینڈ میں انڈین ہائی کمیشن میں تعینات تھا۔ اس کا نام جوشی تھا۔ سازشی اور جاسوسی کا جو ڈرامہ وہ رچا رہے تھے، اس کی مناسبت سے انہوں نے ایک دوسرے کے خفیہ نام رکھے۔ مصطفیٰ بھارتی ہائی کمیشن کو فون کر کے کہتے کہ آصف علی سے بات کرنی ہے، اپنا نام وہ دلیپ بتاتے۔ ایک دوسرے کے زیادہ قریب آنے کے شوق میں جوشی اور مصطفیٰ نے مذہبی تشخص تک کا ادلا بدلا کر لیا تھا۔ اس دو قومی نظریے کو جس کی وجہ سے پاکستان وجود میں آیا تھا، طنز امیز انداز میں تیاگ دیا گیا۔ جو منصوبے بنائے جا رہے تھے ان سے اس نظریے کی مکمل نفی کی نوبت آ سکتی تھی۔ ملاقات کا وقت ٹیلی فون پر طے کیا جاتا۔ دونوں ہمیشہ کسی ومپی بار میں ملتے جو لندن میں ہر طرف نظر آتے ہیں۔ وہ ساتھ بیٹھ کر پلاسٹک کے ان لال ڈبوں سے جن کی شکل کسی عجیب و غریب بنا پر حلوہ کدو جیسی ہوتی ہے، بے مزہ اور مشینی انداز میں بنے برگروں پر ٹماٹو کیچپ نچوڑتے رہتے۔ تلے ہوئے آلو پاروں پر دونوں ملکوں کے مستقبل پر اور مخصوص نوعیت کی چالوں گاتوں کے بارے میں تبادلہ خیال کیا جاتا۔ ملاقات ہر بار کسی مختلف ویمپی بار میں ہوتی۔ میں نادانستہ طور پر
فندیت بنی متعدد بار مصطفیٰ کے ساتھ گئی۔ مجھے یاد ہے کہ میں آس پاس کی کتابوں کی دکانوں میں وقت گزارتی اور موقع سے فائدہ اٹھا کر رسالوں وغیرہ کو دیکھتی رہتی، جنہیں مجھے ہاتھ لگانے کی بھی ممانعت تھی۔ ان کی ملاقات کوئی گھنٹے بھر جاری رہتی، ان میں جو بات چیت ہوتی اس سے مجھے کوئی خاص دلچسپی نہ تھی۔ مجھے بس اتنا معلوم تھا کہ میرا شوہر بھارتیوں سے مل کر پاکستان میں جمہوریت بحال کرنے کے کسی منصوبے کی تفصیلات پر کام کر رہا ہے۔ ملاقاتوں میں اضافہ ہوتا گیا۔ بعض دفعہ مصطفیٰ جوشی سے ہفتے میں 2 بار ملتا۔ ملاقات ہر بار جوشی سے ہوتی، مستقل رابطے اسی سے تھے۔ ہم چھٹیاں منانے شارجہ جا رہے تھے۔ پرواز کے دوران مجھے بتایا گیا کہ ہم بھارت بھی جائیں گے۔ راجیو گاندھی سے ملاقات کا بندوبست ہو چکا ہے۔ سنجے گاندھی جو اندرا کا سیاستداں بیٹا تھا، پائلٹ بننے کی کوشش میں جان سے ہاتھ دھو بیٹھا تھا۔ راجیو گاندھی جو اندرا کا پائلٹ بیٹا تھا اب سیاستداں بننے کی کوشش کر رہا تھا۔ ملاقات کا بندوبست ہماری ایک دوست فریدہ منیر نے کیا تھا جو شارجہ میں رہتی تھی۔ اس کی گاندھی خاندان سے دوستی تھی۔ ملاقات کا وقت طے ہو جانے کے بعد ہم شارجہ میں انتظار کرتے رہے۔ دہلی روانہ ہونے سے ذرا پہلے مصطفیٰ نے بڑی بیوقوفی کی حرکت کی۔ شام کے وقت ہم سلیمان تاثیر اور اس کی دوست تولین سنگھ کے ساتھ تھے جو ایک بھارتی صحافی ہے۔ مصطفیٰ نے ذکر کیا کہ وہ کل دہلی جا رہا ہے۔ سلیمان نے بھی دہلی چلنے کی خواہش ظاہر کی۔ اس کے پاس ویزا نہیں تھا اور ایسی کوئی صورت بھی نہیں تھی کہ نئے اتنے مختصر نوٹس پر ویزا مل سکے۔ مصطفیٰ نے شیخی میں آ کر کہا کہ وہ انتظام کر لے گا۔ مجھے قدرے تعجب ہوا۔ ہم دہلی پہنچے۔ وہاں انٹیلیجنس کے افسر ہمارے منتظر تھے۔ وہ ہمیں آن کی آن میں امیگریشن کے سارے جھنجھٹ سے نکال کر لے گئے۔ سلیمان کو روک لیا گیا، وہ ویزا کے بغیر باہر نہ جا سکتا تھا۔ تولین نے ہنگامہ برپا کر دیا۔ وہ جاننا چاہتی تھی کہ امیگریشن حکام نے ہم دونوں کو کیسے جانے دیا جبکہ ویزا ہمارے پاس بھی نہیں تھا۔ تولین معروف صحافی تھی۔ ہماری آمد راز نہ رہی۔ اگر یہ خبر اخباروں میں آ جاتی تو بڑا سنسنی پھیلانے والا سکوپ ثابت ہوتی۔ اس خبر کو دبانے کی غرض سے انٹیلیجنس افسروں نے مداخلت کی اور سلیمان تاثیر کو ویزا کے بغیر بھارت میں داخل ہونے دیا۔ میں نے محسوس کیا کہ مصطفیٰ نے بہت بے احتیاطی کا ثبوت دیا ہے۔ اس نے ہمارے ساتھیوں کو یہ تو نہیں بتایا کہ وہ راجیو گاندھی سے ملنے جا رہا ہے۔ بہرحال اس بات پر کہ وہ بھارت جا رہا تھا اور اتنی حیثیت کا مالک تھا کہ ہوائی اڈے پر ایک معمولی پاکستانی سیاستداں کے لیے ویزا کا بندوبست کر سکتا ہے، لوگوں کو ضرور چنبا ہوگا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ سارا معاملہ ہمارے میزبان کو ذرا نہ بایا۔ ہوائی اڈے پر ہونے والی چک چک سے راجیو کو مطلع کر دیا گیا اور اس نے مصطفیٰ سے مل کر کسی طرح کی بدنامی مول لینے سے انکار کر دیا۔ ہمیں راجیو کی طرف سے ایک مختصر اور روکھا پیغام ملا۔ اس نے ایک بھارتی صحافی کے ساتھ سفر کرنے اور اپنی خفیہ آمد کو توجہ کا مرکز بنا لینے پر مصطفیٰ کو جھاڑا۔ افسوس ظاہر کیا کہ اس بار وہ ان سے نہ مل سکے گا اور کہا کہ آئندہ زیادہ احتیاط کا ثبوت دیا جائے۔ ہم اوبرائے کی مہربانی سے جو فریدہ منیر کا دوست تھا اوبرائے ہوٹل میں ٹھہرے۔ ہمیں دہلی سے باہر ان کے فارم پر بھی مدعو کیا گیا اور بعض پرانے دوستوں سے ملاقات ہوئی۔ سیاست کو بالائے طاق رکھ دیا گیا۔ راجیو نے مصطفیٰ سے بات کرنا بھی گوارا نہ کی۔ 1.5 ماہ بعد مصطفیٰ نے راجیو گاندھی کے ساتھ ایک اور ملاقات کا بندوبست کیا۔ اس بار وہ اپنے رابطے یعنی جوشی کے حوالے سے بھارت پہنچا اور راجیو سے ملا۔ بعد میں مصطفیٰ نے مجھے بتایا کہ اس نے دیکھا راجیو کے سیاسی قد و قامت میں اضافہ ہوا ہے۔ وہ پراعتماد تھا اور مصطفیٰ کا نقطہ نظر سمجھ گیا۔ مصطفیٰ کو بڑی خوشگوار حیرت ہوئی کہ بتدریج ابھر کر سامنے آنے والے سیاسی منظر کی باریکیوں پر اس کی کتنی گہری نظر ہے۔ راجیو نے اس منصوبے سے اتفاق کیا جس پر مصطفیٰ بھارتیوں کو اپنا ہم نوا بنانا چاہتا تھا۔ مصطفیٰ سنجے کا معترف تھا اور اس کی المناک موت کی خبر سن کر افسردہ ہوا تھا۔ راجیو سنجے جیسی ساہرانہ کشش کا مالک تو نہ تھا لیکن مصطفیٰ کو بہت ملنسار لگا۔ مصطفیٰ نے محسوس کیا کہ ملاقات اچھی رہی ہے۔ جوشی کے ساتھ ملاقاتیں باقاعدہ وقفوں سے جاری رہیں، کسی منصوبے کو شکل دی جا رہی تھی۔ مصطفیٰ پاکستان کی مسلح افواج میں چوری چھپے نفوذ کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ غیر مطمئن فوجی افسروں کا ایک گروپ اس سے رابطہ قائم کر چکا تھا۔ یہ جونیئر افسر جنرل ضیاء سے ناخوش تھے اور سمجھتے تھے فوج کا کوئی کام نہیں کہ ملکی سیاست میں دخل دیتی پھرے۔
ان کی نظر انتخاب مصطفیٰ پر اس لیے پڑی کہ ان کے خیال میں مصطفیٰ دبنگ آدمی تھا۔ جن اصلاحات کی افسروں کے نزدیک ملک کو ضرورت تھی انہیں مصطفیٰ جیسا سیاستدان ہی نافذ کر سکتا تھا۔ ان کا پنجابی رہنما ہونا سونے پر سہاگا تھا۔ افسر جانتے تھے کہ پاکستان میں سول حکومت کی بحالی کے لیے چلائی جانے والی کوئی بھی تحریک اہل پنجاب کی تائید اور شرکت کے بغیر مؤثر نہیں ہو سکتی۔ انہیں یقین تھا کہ مصطفیٰ پنجاب کے عوام کو صف آرا کرنے اور تحریک میں حصہ لینے پر اکسانے میں کامیاب ہو جائے گا۔ نوجوان فوجی باغیوں نے محسوس کیا کہ جنرل اور اس کے حواری جنرلوں کو ٹھکانے لگانا پڑے گا۔ جمہوریت کو بحال کرنے کا اور کوئی طریقہ نہ تھا۔ عدالتیں بہت زیادہ اطاعت گزار ثابت ہوئی تھیں اور عوام میں جو جبر و تشدد کا نشانہ بنتے رہے تھے اٹھ کھڑے ہونے کی سکت نہ تھی۔ نوجوان افسروں سے ابتدائی رابطے تھوڑے تذبذب کے ساتھ قائم کیے گئے کہ دیکھیں تو صحیح ان کی نیت کیا ہے۔ طرفین پینترے بدل بدل کر ایک دوسرے کو آزماتے رہے۔ انہوں نے لندن میں ایک مشترکہ دوست کے فلیٹ پر ملاقات کی۔ مصطفیٰ کا جوش و خروش دیدنی تھا۔ وہ ہمیشہ سے یہ امید لگائے ہوئے تھا کہ ایک نہ ایک دن فوج کی ذرا بختر میں کوئی رکھنا ڈھونڈ نکالے گا۔ اس نے فوج کے نوجوان افسروں سے رومانی تصورات وابستہ کر رکھے تھے۔ اسے یقین تھا کہ ان افسروں کے درمیان سے کوئی انقلابی قیادت ابھر کر سامنے آ جائے گی۔ جنرل بد دیانت تھے، نچلے درجے کے افسر اور سپاہی وطن دوست پشاور تھے۔ ان افسروں کی صورت میں انہیں اپنی امیدیں پوری ہوتی اور خواب شرمندہ تعبیر ہوتے دکھائی دیے۔ اب اسے یقین ہو گیا کہ وہ ضیاء کا تختہ الٹ سکتا ہے۔ فوج کی نچلی صفوں میں سرکشی کے آثار نظر آنے لگے تھے۔ ضیاء کا اپنا حلقہ انتخاب نے اس کے خلاف بغاوت کر دی تھی۔ منصوبہ تیار کیا گیا۔ طے یہ پایا کہ حکومت کا تختہ الٹ دیا جائے۔ نوجوان افسر ایک بم نصب کر دیں گے۔ جب فوج کے اعلیٰ عہدیدار کسی اجلاس کے لیے اکٹھے ہوں گے تو بم پھٹ جائے گا۔ بات چیت کے ذریعے تاریخ اور جگہ کا تعین ہو گیا۔ بم پھٹتے ہی فوجیوں کے گروہ دعویٰ بول کر پاکستان بھر میں ریڈیو اور ٹیلی ویژن اسٹیشنوں پر قبضہ کر لیں گے۔ جنرلوں کے خلاف ایک جوابی بغاوت برپا ہوگی۔ پیپلز پارٹی کے قائد کو وزیر اعظم بنا دیا جائے گا۔ نئی حکومت میں مصطفیٰ کھر کو نمبر 2 کا مقام حاصل ہوگا۔ ضیاء اور اس کے ساتھیوں کی موت سے ملک بے یقینی اور افراتفری کا شکار ہو جائے گا۔ تمام جلاوطن پاکستان لوٹ آئیں گے۔ عوامی طاقت کو اس طرح مجتمع کیا جائے گا کہ کوئی اور جنرل کبھی اقتدار پر قبضہ نہ کر سکے۔ اب سب پر جو 1977 کی بغاوت میں ملوث تھے غداری کے الزام میں مقدمہ چلے گا۔ بجلی کے ہر کھمبے سے جنرل لٹکتے نظر آئیں گے۔ جو بھی مجرم پایا گیا اسے بخشا نہیں جائے گا۔ فوج کی تطہیر کی جائے گی۔ فوجی آمروں کا ساتھ دینے والوں کو بے نقاب کر کے ان پر مقدمے چلائے جائیں گے۔ 6 سال بعد ٹھیک اس دن جو ناکام سازش کے لیے چنا گیا تھا، مصطفیٰ کا نراجی وژن حقیقت بن کر سامنے آیا۔ جنرل ضیاء اور اس کے قریب دن ساتھیوں کو دھماکے سے اڑا دیا گیا، لیکن یہ دھماکہ زمین پر نہیں فضا میں ہوا۔ جن لوگوں نے اقتدار سنبھالا وہ اتنے منتقم مزاج نہیں تھے جتنا شاید مصطفیٰ ہوتا۔ انہوں نے عین اسی وقت جب فیصل مسجد کے احاطے میں ضیاء کی قبر پر مٹی ڈالی جا رہی تھی، پرانے جھگڑوں پر مٹی ڈال کر صلح صفائی کی راہ ہموار کر دی۔ منصوبے پر عمل درآمد کے لیے لڑکوں کو ہتھیار درکار تھے۔ انہوں نے ہتھیاروں کی فہرست تیار کی۔ وہ فہرست مصطفیٰ نے سنبھال کر رکھنے کے لیے مجھے دی۔ مجھے یاد ہے فہرست پر میں نے نظر ڈالی، خطرناک معلوم ہوتی تھی۔ اسلحہ اور ایمیونیشن کی خریداری کا بندوبست مصطفیٰ کے ذمے تھا۔ انہیں کوئی ایسا آدمی تلاش کرنا تھا جو اس اسلحہ اور گولہ بارود کو پاکستان سمگل کر کے لڑکوں تک پہنچا دے۔ خریداری کے مسئلہ طے پا گیا۔ جوشی نے ایک اور ربڑ نما برگر کھاتے ہوئے اسلحہ کی فراہمی کی حامی بھر لی۔ اسلحہ کو پاکستان میں مقررہ جگہ تک پہنچانا زیادہ ٹیڑھا مسئلہ تھا۔ علی محمود کو اعتماد میں لیا گیا۔ وہ ابوظہبی میں تعمیراتی ٹھیکوں میں بہت سا روپیہ کما چکا تھا اور اس آپریشن کے اخراجات برداشت کر سکتا تھا۔ مصطفیٰ نے اس معاملے پر اس کے ساتھ بات چیت کی۔ معاوضے کے طور پر لالچ دیا گیا کہ نئی حکومت میں اسے وزیر خزانہ بنا دیا جائے گا۔ علی اور اس کی بیگم بلو اب مصطفیٰ کے سیاسی حلیف بن گئے۔
ہم علی کے گھر منتقل ہو گئے جو ویلون گارڈن سٹی میں واقع تھا۔ واقعات زیادہ تیزی سے پیش آنے لگے۔ جوشی نے پاکستانی سرحد کے پاس ایک بھارتی گاؤں میں اسلحہ ذخیرہ کرنے کا بندوبست کر دیا۔ اسلحہ لکڑی کے کریٹوں میں بند تھا اور کریٹوں پر ترتیب بار نمبر لگے ہوئے تھے۔ اب کسی ایسے آدمی کی تلاش شروع ہوئی جو اس ممنوعہ مال کو سمگل کر کے پاکستان لا سکے۔ جب یہ اسلحہ وہاں سے لے جایا جائے گا تو بھارتی بارڈر گارڈز اور کسٹم والے یہ ظاہر کریں گے جیسے انہیں پتہ ہی نہیں کہ کیا ہو رہا ہے۔ مصطفیٰ کو کسی ایسے شخص کی ضرورت تھی جو اس علاقے سے بخوبی واقف ہو اور پاکستانی کسٹم والوں اور فوجی چوکیوں سے بچ کر آ جا سکتا ہو۔ 1 روپیہ کے نوٹ کو 2 حصوں میں پھاڑا گیا۔ آدھا حصہ بھارتی رابطے کے حصے میں آیا، باقی نصف سمگلر کو دیا جانا تھا۔ اسلحے کی ڈلیوری لینے اور اس لین دین کو تکمیل تک پہنچانے کے لیے دونوں ٹکڑوں کا یکجا ہونا ضروری تھا۔ صاف ظاہر ہے کہ ایسی چالیں اسی کو سوچ سکتی ہیں جو سستی قسم کی سنسنی سے بھرپور بھارتی فلمیں دیکھتا رہا ہو، لیکن یہ فلم نہ تھی، عین حقیقت تھی۔ سمگلر کا کردار ادا کرنے کے لیے سیٹھ عابد کے چناؤ میں کسی پس و پیش کی گنجائش نہ تھی۔ وہ ہمارا دوست تھا، اس نے مالی طور پر ہماری مدد کی تھی اور اپنے برونز بیری پارک والے گھر میں ہمیں قیام کرنے دیا تھا۔ ہمیں معلوم تھا کہ وہ محمود ہارون کے بہت قریب ہے جو ضیاء کی کابینہ میں وزیر تھا۔ سیٹھ عابد کا بہنوئی یا سالہ مسعود محمود اس مقدمے میں وعدہ معاف گواہ بنا تھا جس نے بھٹو صاحب کو تختہ دار تک پہنچا دیا تھا۔ سیٹھ عابد کے بڑے پائے کا سمگلر ہونے میں شک و شبہ کی متعلق گنجائش نہ تھی، لیکن ضیاء حکومت سے اس کی راہ و رسم شروع میں ہماری آنکھوں میں کھٹکتی رہی۔ یہ الزام بھی تھا کہ سیٹھ عابد ایٹمی راز اور پرزے پاکستان سمگل کرتا رہا ہے۔ مصطفیٰ کے ایک پرانے ساتھی تصویر شاہ سے رابطہ قائم کیا گیا۔ وہ مصطفیٰ کے ساتھ شکار کھیلتا رہا تھا۔ مصطفیٰ محسوس کرتا تھا کہ اس پر بھروسہ کیا جا سکتا ہے۔ تصویر شاہ چونکہ اس علاقے میں شکار کھیلتا رہا تھا اس لیے وہاں کے چپے چپے سے واقف تھا۔ علاوہ ازیں اس کے بہادر اور دبنگ ہونے کا شہرہ بھی تھا۔ اسے لندن طلب کیا گیا۔ اسے بتایا گیا کہ بھارت سے چند کریٹ سمگل کر کے پاکستان لانے ہیں، لیکن یہ پتہ نہیں دیا گیا کہ کریٹوں میں کیا ہے۔ تصور شاہ مصطفیٰ کے لیے ہر کام کرنے کو تیار تھا۔ تصور شاہ کا بار بار انٹرویو لیا گیا اور آخر میں مصطفیٰ اس نتیجے پر پہنچا کہ وہ اس کام کے لیے موزوں نہیں۔ اس میں جتنا جوش یا حوصلہ تھا، تجربہ اتنا نہ تھا۔ طے پایا کہ سیٹھ عابد سے رابطہ قائم کیا جائے جو بہت بڑا جوا تھا۔ مصطفیٰ کی آنکھوں پر پردہ پڑ چکا تھا۔ جنرل ضیاء سے نفرت نے اسے اندھا کر دیا تھا۔ یہ خطرہ مول لیے بغیر چارہ نہ تھا۔ پلان کا دار و مدار اس پر تھا کہ اسلحہ بغیر کسی دقت کے پاکستان پہنچ جائے۔ پاکستان میں صرف ایک ہی شخص اسلحہ کو صحیح جگہ پہنچانے کی ضمانت دے سکتا تھا، وہ شخص سیٹھ عابد تھا۔ مجھ سے کہا گیا کہ میں پاکستان سیٹھ عابد کو فون کروں۔ اس سے نہ تو علی نے بات کی نہ مصطفیٰ نے۔ ذرا تصور کریں اس وقت میری کیا ذہنی کیفیت ہوگی۔ میں غداری کے جرم میں اعانت کر رہی تھی۔ میں وسیلہ بن کر ادھر کی بات ادھر اور ادھر کی بات ادھر پہنچانے میں مصروف تھی۔ میرا شوہر میرے دامن کی آڑ میں چھپا بیٹھا تھا۔ انٹیلیجنس کی ہر بریفنگ میں ٹیپ پر ہمیشہ میری ہی آواز سنائی دیا کرے گی۔ میں نے فون کیا۔ چند بار گھنٹی بجنے کے بعد سیٹھ عابد نے فون اٹھایا۔ میں نے اپنا تعارف کرایا، اس نے بھی مجھے سلام عرض کیا۔ میں نے اصل مدعا بیان کرنے میں ذرا سی بھی دیر نہ لگائی۔ ہم آپ سے فوراً بات کرنا چاہتے ہیں۔ مصطفیٰ چاہتے ہیں کہ آپ لندن آ جائیں۔ ہمیں آپ سے بہت اہم کام ہے۔ ہمیں ایک سلسلے میں آپ کا تعاون درکار ہے۔ جو بات ہے وہ میں اس طرح کھلے بندوں ٹیلی فون پر نہیں بتا سکتی۔ سیٹھ عابد سہم گیا۔ وہ بہت نروس دکھائی دینے لگا۔ اس کی زبان لڑکھڑانے لگی۔ وہ مجھ سے بات نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ مجھے پہچاننا بھی نہیں چاہتا تھا۔ میرا خیال نہیں کہ میں ان سے بات کر سکتا ہوں۔ میرے خیال میں مجھے بات کرنی بھی نہیں چاہیے۔ میں پاکستان میں رہتا ہوں۔ خدا کے لیے میرے خاندان کا خیال کریں۔ پلیز بات کو سمجھیں۔ اس کے بعد ذرا دیر کے لیے موت سی خاموشی چھائی رہی۔ پھر سنی، مجھے دوبارہ فون کریں اسی نمبر پر آدھے گھنٹے بعد۔ اس نے فون بند کر دیا۔ میں پریشان ہو گئی۔ میں نے علی، بلو اور مصطفیٰ کو بتایا کہ سیٹھ عابد تو بہت نروس ہے۔ مجھے نظر نہیں آتا کہ وہ ہماری مدد کرے گا۔ وہ بہت خوف زدہ ہے۔ مجھے یہ بھی یقین تھا کہ اس کا فون ٹیپ کیا جاتا ہے۔
آدھے گھنٹے بعد میں نے دوبارہ فون کیا۔ اس دفعہ بہت پرسکون سیٹھ عابد سے بات کرنے کا موقع ملا۔ اس نے بڑی بے تکلفی سے گفتگو کی، قرید کر سوال کرتا رہا۔ بعض باتیں مجھ سے دو دو بار کہلوائیں۔ اس کے رویے کی مکمل کایا پلٹ ہو چکی تھی۔ کہاں آدھے گھنٹے پہلے کا وہ آدمی جو تھر تھر کانپ رہا تھا، کہاں یہ آدمی جو مجسم اعتماد تھا۔ مصطفیٰ چاہتا ہے آپ اس سے آ کر ملیں، میں نے کہا۔ اوہ، مصطفیٰ صاحب چاہتے ہیں کہ میں ان سے آ کر ملوں؟ اس نے دریافت کیا۔ کام بہت جلدی کا ہے، بہت جلدی کا۔ کیا اس بات کا سیاست سے کوئی تعلق ہے؟ کیا وہ مجھ سے سیاست پر تبادلہ خیال کرنا چاہتے ہیں؟ میں حاضر ہو جاؤں گا۔ مجھے سچ مچ ایسا لگا جیسے ٹیپ چلنے کی آواز میرے کان میں آ رہی ہو۔ جب ٹیلی فون پر عجیب و غریب مکالمہ آخرکار اختتام کو پہنچا تو میں نے اپنے خدشات علی، بلو اور مصطفیٰ کے گوش گزار کر دیے۔ یہ شخص گفتگو ٹیپ کرتا رہا ہے، اس پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا۔ اس کا سارا اندازہ صرف آدھ گھنٹے میں بدل گیا۔ وہ اتنا پرسکون کیسے ہو گیا؟ مجھے اتنی دور سے بھی دال میں کالا نظر آ رہا ہے۔ وہ اچانک ہم پر اتنا مہربان کس لیے ہو گیا ہے؟ مصطفیٰ مجھے گورنے لگا۔ اس نے کہا، میرے اندیشے اعصابی تناؤ کا دورہ پڑنے کا نتیجہ ہے۔ میں اناڑی ہوں، ضرورت سے زیادہ رد عمل ظاہر کر رہی ہوں، بہت زیادہ احتیاط سے کام لے رہی ہوں۔ میں نے حیران ہو کر سوچا، کہیں وہ خود ہی ضرورت سے زیادہ سادہ لوہی اور اعتبار کر بیٹھنے والا تو ثابت نہیں ہو رہا۔ میں نے علی اور بلو سے کہا کہ مصطفیٰ کو سمجھائیں سیٹھ عابد پر بھروسہ نہ کرے۔ مصطفیٰ ان کے اندیشوں کو بھی خاطر میں نہ لایا۔ جب انہوں نے سنا کہ سیٹھ عابد لندن آ رہا ہے تو ان سب کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا۔ سیٹھ عابد کی بڑی گرم جوشی سے آؤ بھگت کی گئی۔ سب سے اہم مہرہ بساط پر صحیح جگہ پہنچ گیا تھا۔ صرف پاکستان ہی ایسا ملک ہے جہاں سیٹھ عابد جیسے لوگ پنپ سکتے ہیں، اپنی داغدار شہرت کے باوجود اتراتے پھرتے ہیں، انہیں سماجی طور پر قبول کر لیا جاتا ہے اور وہ اپنا کاروبار بغیر کسی دقت کے جاری رکھتے ہیں۔ ان کی دولت کی وجہ سے لوگ انہیں گوارا کر لیتے ہیں۔ یہی دولت انہیں محاسبے سے محفوظ رکھتی ہے۔ ان کے خیال میں اسمگلنگ کوئی جرم نہیں بلکہ ایک طرح کی تجارت ہے جس میں جوخم بہت زیادہ ہیں اور منافع اس قدر ہے کہ جوخم اٹھانے میں مذائقہ نہیں۔ جس انتظامی ڈھانچے کو ان کے ناپاک منصوبوں کا تدارک کرنے کے لیے ترتیب دیا گیا ہے، وہ اس میں بدعنوانی کا زہر گھول کر اپنے بچاؤ کو سامان کر لیتے ہیں۔ تحریری معاہدوں کے بغیر اپنا کاروبار چلاتے ہیں۔ دستاویزوں سے تو آدمی پر الزام آ سکتا ہے، الخاطر ٹھہرے ہوائی چیز پکڑ میں نہیں آ سکتے۔ ان کے قول کو ذرے قانونی کی حیثیت حاصل ہے۔ سیٹھ عابد سے قول و قرار ہو گیا۔ اس نے کریٹوں کو سرحد کے پار سے اس پار لانے پر رضامندی ظاہر کر دی۔ اس نے مصطفیٰ کو یقین دلایا کہ ہتھیار مقررہ تاریخ کو طے شدہ مقام پر یعنی لاہور کے ایک مکان تک پہنچا دیے جائیں گے۔ پھٹے ہوئے نوٹ کا نصف اور خفیہ نام میرے پاس تھا، وہ میں نے سیٹھ عابد کے حوالے کر دیے۔ اس سے پہلے بائیں بازو کے ایک وکیل رضا کاظم کو لندن طلب کیا جا چکا تھا۔ اسے بتا دیا گیا کہ منصوبہ کیا ہے، لیکن یہ بات چھپائی گئی کہ اس کا بھارت سے کوئی تعلق ہے۔ اسے مصطفیٰ اور نوجوان فوجی افسروں کے درمیان رابطے دار کا فریضہ سونپا گیا۔ لڑکوں کا مورال بلند رکھنے کا کام بھی اسی کے ذمہ لگا۔ پارٹی کے سرکاری نظریہ ساز کا کردار بھی رضا کاظم ہی کے حصے میں آیا۔ اس کا کام یہ تھا کہ لڑکوں کو مارکسزم کا سبق دے اور اس امر کو یقینی بنائے کہ وہ پارٹی کے سرکاری لائحہ عمل سے ذرا بھی ادھر ادھر نہ ہوں۔ شخصیتیں آپس میں ٹکرا گئیں۔ لڑکوں نے مصطفیٰ کو خبر دی کہ رضا کاظم ان کے بارے میں توہین آمیز باتیں کرتا رہا ہے۔ بظاہر کاظم کو یہ ناپسند تھا کہ پارٹی کے سربراہ اعلیٰ کا مقام مصطفیٰ کو حاصل رہے۔ وہ خود کو لیلن سمجھتا تھا۔ اس نے لڑکوں کو یہی بتایا۔ اس کی دانشورانہ اکڑفوں کا نتیجہ الٹ نکلا۔ نوجوان فوجی افسروں نے مصطفیٰ کا ساتھ نہ چھوڑا۔ رضا کاظم انقلاب کو ہائی جیک کرنے کی جو کوشش کر رہا تھا اسے مصطفیٰ نے سر دست نظر انداز کر دیا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ ضیاء کا خاتمہ کرنے کا عظیم منصوبہ کسی وجہ سے خطرے میں پڑ جائے۔ رقوم کا تبادلہ ہوا۔ رضا کاظم کا کام ادھر سے رقم لے کر ادھر پہنچانا تھا۔ رقم جوشی نے فراہم کی تھی، وصول لڑکوں نے کی۔ جتوئی صاحب کو جزوی طور پر اعتماد میں لیا گیا۔ ان سے کہا گیا کہ وہ تیار رہیں، کوئی بہت بڑی بات ہونے والی ہے۔ انہیں ہونے والی فوجی بغاوت کی خبر نہیں دی گئی۔ انہیں بھارتی رابطے کا نہیں بتایا گیا۔ انہیں یہ بھی خبر نہ تھی کہ جنرلوں کو بم سے دھماکے سے اڑانے کا پلاٹ تیار کیا گیا ہے۔
انہیں یہ بھی معلوم نہ تھا کہ رقم کہاں سے آئی ہے۔ جوشی سے ملنے والی رقم مصطفیٰ نے جتوئی صاحب کو بھجوا دی۔ جتوئی صاحب نے رقم رضا کاظم کے حوالے کی۔ میں محسوس کرتی ہوں کہ جتوئی صاحب کا مزاج بہت زیادہ پارلیمانی ہے اور وہ تشدد کے ذریعے حکومت کا تختہ الٹنے کی ہر کارروائی کی مخالفت کرتے، لیکن ساتھ ہی وہ بہت ہی وفادار دوست بھی تھے۔ انہیں مصطفیٰ پر انتہا کا اعتماد تھا۔ یوم عمل قریب آ پہنچا۔ میں لڑکوں سے ٹیلی فون پر رابطہ رکھے ہوئے تھی۔ مجھے یہ احساس تک نہ ہوا کہ میں بھی شریک جرم ہوں۔ میں تمام پیغامات ان تک پہنچاتی رہی اور کوڈ ایجاد کرنے اور معمائی زبان میں گفتگو کرنے میں خاصی طاق ہو گئی، جیسا کتوں، کنیریوں اور کبوتروں کے سلسلے میں ہو چکی تھی۔ مصطفیٰ کی بنسبت لڑکوں کی بہبود اور سلامتی کی فکر مجھے زیادہ تھی۔ مجھے ان سے بہت لگاؤ ہو گیا تھا۔ میں راتوں کو کروٹوں پر کروٹیں بدلتی رہتی۔ مصطفیٰ مزے سے سوتا رہتا۔ وہ فتح کے خواب دیکھ رہا تھا۔ علی، بلو اور مصطفیٰ بیشتر وقت آپس میں صلاح مشورے کر کے جزیات کی وضاحت یا پلان کے نقائص دور کرتے رہے۔ اس بارے میں انہیں کچھ گھبراہٹ تھی کہ وہ ابھی تک کسی سینئر فوجی افسر کو اپنا ہم نوا نہیں بنا سکے تھے۔ کسی ایسے آدمی کو ہاتھ میں لینا انتہائی ضروری تھا۔ فوج کے اعلیٰ ترین افسروں میں کئی کے بارے میں معلوم تھا کہ وہ پیپلز پارٹی سے ہمدردی رکھتے ہیں۔ طے پایا کہ ان سے رابطہ قائم کیا جائے اور ان کی تائید حاصل کی جائے۔ جنرل رفیع عالم سے رابطہ کیا گیا، لیکن اس وقت وہ ہمیں اپنے مطلب کے لیے موزوں نظر نہ آیا۔ وہ انگلینڈ آیا بھی اور ہم سے ملا بھی، لیکن اسے منصوبے کی خبر تک نہ ہونے دی گئی۔ جاری ہے۔